नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में स्वागत है, इस्तक़बाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना खालिद मियाँ। आइए सुनाता हूँ खालिद मियाँ। मुमताज़ ने सुबह सवेरे उठकर हस्ब मामूल तीनों कमरों में झाड़ू दी। कोने खतरों से सिगरेट के टुकड़े, माचिस की जली हुई तीलियां और इसी तरह की और चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर निकाली। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बीवी बाहर सहन में सो रही थी, बच्चा पिंगौड़े में था। मुमताज़ हर सुबह सवेरे उठकर सिर्फ इसलिए खुद तीनों कमरों में झाड़ू देता था कि उसका लड़का खालिद अब चलता फिरता था और आम बच्चों की मानंद हर चीज़ जो उसके सामने आए उठाकर मुंह में डाल ले रहा था। मुमताज़ हर रोज़ तीनों कमरे बड़ी एहतियात से साफ करता, मगर उसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई ना कोई चीज़ उठा लेता। फर्श का प्लस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ था, जहाँ कूड़े करकट के छोटे छोटे जर्रे फंस जाते थे। मुमताज़ अपनी तरफ से पूरी सफाई करता था, मगर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता था, जो उसका पिलौटी का बच्चा खालिद, जिसकी उम्र अभी 1 बरस की भी नहीं हुई थी, उठाकर अपने मुंह में डाल लेता था। मुमताज़ को सफाई का खप्त हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज़ फर्श से उठाकर अपने मुंह में डालते देखता तो वो खुद को मुजरिम महसूस करता। अपने आप को दिली में कोसता कि क्यों उसने बदएहतियाती की। खालिद से उसको प्यार ही नहीं, इश्क था। लेकिन अजीब सी बात है कि जूं जूं खालिद की पहली सालगिरह का दिन नज़दीक आता, उसका ये वहम यकीन की सूरत अख्तियार करता जाता कि उसका बेटा 1 साल का होने से पहले पहले मर जाएगा। अपने इस खौफनाक वहम का जिक्र मुमताज़ अपनी बीवी से भी कर चुका था। मुमताज़ के मुतालिक ये मशहूर था कि वो अवहाम का बिल्कुल कायल नहीं। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो कहा, आप और ऐसे वहम? अल्लाह के फजलो करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। ये सुनकर मुमताज़ के दिल को एक धक्का सा लगा। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा न रहे, लेकिन उसके वहम का क्या इलाज था। खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब नौकर एक दफ़ा उसको बाहर सैर के लिए ले गया था तो वापस आकर उसने मुमताज़ की बीवी से कहा था, बेगम साहब, आप खालिद मियाँ के गालों पर सुर्खी ना लगाया करें, किसी की नज़र लग जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी हंसी थी। बेवकूफ़, मुझे क्या ज़रूरत है सुर्खी लगाने की, माशाअल्लाह इसके गाल ही कुदरती लाल हैं। सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख रहते थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दी मायल हो गए थे। उसको पानी का बहुत शौक था। चुनांचे जब वो अंगड़ाई लेकर उठता और दूध की बोतल पी लेता तो दफ्तर जाने से पहले मुमताज़ को पानी की बाल्टी में खड़ा कर देता। ऊपर तक वो पानी के छींटे उड़ा उड़ा कर खेलता रहता। मुमताज़ और उसकी बीवी खालिद को देखते और बहुत खुश होते, लेकिन मुमताज़ की खुशी में गम का एक बरकी धक्का ज़रूर लगता। वो सोचता, खुदा मेरी बीवी की ज़बान मुबारक करे, लेकिन ये क्या है कि मुझे इसकी मौत का खटका रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये मर जाएगा। क्यों मरेगा? अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूँ। इससे मेरी हद से बढ़ी हुई मोहब्बत दरअसल मेरे इस वहम का बायस है। लेकिन मुझे इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों है? क्या सारे बाप इसी तरह बच्चों से प्यार करते हैं?
کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے؟ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے؟ ممتاز نے جب حسب معمول تینوں کمروں حسب معمول تینوں کمرے اچھی طرح صاف کر دیے تو وہ فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ اس کی یہ عادت تھی، صبح اٹھ کر جھاڑو وغیرہ دے کر وہ گرمیوں میں ضرور آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی پر لیٹا کرتا تھا۔ بغیر تکیے کے اس طرح اس کو لطف محسوس ہوتا تھا۔ لیٹ کر وہ سوچنے لگا، پرسوں میرے بچے کی پہلی سالگرہ ہے، اگر یہ بخیر و عافیت گزر جائے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ میرا وہم بالکل دور ہو جائے گا۔ اللہ میاں، یہ سب تیرے ہاتھ ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دفعتاً اس نے اپنے ننگے سینے پر بوجھ سا محسوس کیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا خالد ہے۔ اس کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ساری رات بے چین سا رہا، سوتے میں جیسے ڈر ڈر کے کانپتا رہا۔ خالد ممتاز کے سینے پر زور سے کانپا۔ ممتاز نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، خدا میرے بیٹے کا محافظ ہو۔ ممتا کی بیوی نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، توبہ، آپ کو بس وہموں نے گھیر رکھا ہے، ہلکا نہ بخار ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ممتاز کی بیوی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ممتاز نے ہولے ہولے بڑے پیار سے خالد کو تھپکنا شروع کیا، جو اس کی چھاتی پر اوندھا لیٹا تھا اور سوتے میں بھی کبھی کبھی کانپ اٹھتا تھا۔ تھپکنے سے وہ جاگ پڑا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولی اور باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ ممتاز نے اس کا منہ چوما۔ کیوں خالد میاں، کیا بات ہے؟ آپ کانپتے کیوں تھے؟ خالد نے مسکرا کر اپنا اٹھا ہوا سر باپ کی چھاتی پر گرا دیا۔ ممتاز نے پھر اس کو تھپکنا شروع کیا۔ دل میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کے بیٹی کی عمر دراز ہو۔ اس کی بیوی نے خالد کی پہلی سالگرہ کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اپنی ساری سہیلیوں سے کہا تھا کہ وہ اس تقریب پر ضرور آئے۔ درزی سے خاص طور پر اس کی سالگرہ کے کپڑے سلوائے تھے۔ دعوت پر کیا کیا چیز ہوگی، یہ سب سوچ لیا تھا۔ ممتاز کو یہ ٹھاٹ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی کو خبر نہ ہو اور سالگرہ گزر جائے، خود اس کو بھی پتہ نہ چلے، اور اس کا بیٹا 1 برس کا ہو جائے۔ اس کو اس بات کا علم صرف اس وقت ہو جب خالد 1 برس اور کچھ دنوں کا ہو گیا۔ خالد اپنے باپ کی چھاتی پر سے اٹھا۔ ممتاز نے اس سے محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خالد بیٹا، سلام نہیں کرو کہ ابا جی کو؟ خالد نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور اپنا سر پر رکھ دیا۔ ممتاز اس کو دعا دی، جیتے رہو، لیکن یہ کہتے ہی اس کے دل پر اس کے وہم کی ضرب لگی اور وہ غم و فکر کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ خالد سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دفتر جانے میں بھی کافی وقت تھا۔ ممتاز چٹائی پر لیٹا رہا اور اپنے وہم کو دل و دماغ سے محو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنے میں باہر صحن سے اس کی بیوی کی آواز آئی، ممتاز صاحب ادھر آئیے۔ آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ ممتاز چونک کر اٹھا اور دوڑ کر باہر گیا۔ دیکھا کہ اس کی بیوی خالد کو غسل خانے کے باہر گود میں لیے کھڑی ہے اور وہ اس کی گود میں بل پہ بل کھا رہا ہے۔ ممتاز نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اور بیوی سے جو کانپ رہی تھی پوچھا، کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، معلوم نہیں، پانی سے کھیل رہا تھا، میں نے ناک صاف کی تو دوہرا ہو گیا۔ ممتاز کی باہوں میں خالد ایسے بل کھا رہا تھا جیسے کوئی اسے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہے۔ سامنے چارپائی پڑی تھی۔ ممتاز نے اس کو وہاں لٹا دیا۔ میاں بیوی سخت پریشان تھے۔ وہ بڑا بل پہ بل کھا رہا تھا اور ان دونوں کے اوسان خطا تھے کہ وہ کیا کریں۔ تھپکایا، چوما، پانی کے چھینٹے مارے، مگر اس کا تشنج دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود دورہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور خالد پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ ممتاز نے سمجھا مر گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ختم ہو گیا۔ وہ چلائی، لاہور والا، کیسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں؟
کنورشن تھی، ختم ہو گئی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد نے اپنی مرجھائی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ممتاز کی ساری دنیا زندہ ہو گئی۔ بڑے ہی درد بھرے پیار سے اس نے خالد سے کہا، کیوں خالد بیٹا، یہ ہوا کیا تھا آپ کو؟ خالد کے ہونٹوں پر تشنج زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممتاز نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ لٹانے ہی والا تھا کہ دوسرا کنورشن آیا۔ خالد پھر بل کھانے لگا جس طرح مرغی کا دورہ ہوتا ہے۔ ممتاز کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ خالد نہیں بلکہ وہ خود اس اذیت کے شکنجے میں کسا جا رہا تھا۔ دوسرا دورہ ختم ہوا۔ خالد اور زیادہ مرجھا گیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دھنس گئیں۔ ممتاز سے باتیں کرنے لگا، خالد بیٹے یہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ خالد میاں اٹھونا، چلو پھرو۔ خالد مکھن کھائیں گے آپ؟ خالد کو مکھن بہت پسند تھا، مگر اس نے یہ سن کر اپنا سر ہلا کر ہاں نہ کی۔ لیکن جب ممتاز نے کہا بیٹے گگو کھائیں گے آپ، تو اسے نہیں انداز میں نہیں کے طور پر اپنا سر ہلایا۔ ممتاز مسکرایا اور خالد کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا، اس سے کہا تم اس کا دھیان رکھو، میں ڈاکٹر لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر ساتھ لے کر آیا تو ممتاز کی بیوی کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کی غیر حاضری میں خالد پر کنورشن کے 3 اور دورے پڑ چکے تھے۔ ان کے باعث وہ بے جان سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا، تردد کی کوئی بات نہیں، ایسے کنورژن ہم بچوں کو عموماً آیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ دانت ہیں، معدے میں کرم وغیرہ ہوں وہ بھی اس کا باعث ہو سکتے ہیں۔ میں دوا لکھ دیتا ہوں، آرام آ جائے گا، بخار تیز نہیں ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ ممتاز نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن خالد کے پاس بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کو 2 مرتبہ اور دورے پڑے۔ اس کے بعد وہ نڈھال لیٹا رہا۔ شام ہو گئی تو ممتاز نے سوچا شاید اب اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اتنے عرصے میں کوئی کنورشن نہیں آیا، خدا کرے رات اسی طرح کٹ جائے۔ ممتاز کی بیوی بھی خوش تھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میرا خالد دوڑتا پھرے گا۔ رات کو چونکہ مقررہ وقت پر دوا دینی تھی، اس لیے ممتاز چارپائی پر نہ لیٹا کہ شاید سو جائے۔ خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی رکھ کر وہ بیٹھ گیا اور ساری رات جاگتا رہا، کیونکہ خالد بے چین تھا، کانپ کر بار بار جاگتا، حرارت بھی تیز تھی۔ صبح 7 بجے قریب ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کے دیکھا تو 104 ڈگری بخار تھا۔ ڈاکٹر بلایا، اس نے کہا تردد کی کوئی بات نہیں، برونکائٹس ہے، میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، 3-4 روز میں آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا۔ ممتاز دوا بنوا لایا۔ خالد کو ایک خوراک پلائی، میں اس کو تسکین نہ ہوئی۔ 10 بجے کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لایا۔ اس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، بخار تیز ہوتا گیا۔ ممتاز کے نوکر نے کہا، صاحب بیماری وغیرہ کوئی نہیں، خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں، اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔ 7 کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا گیا، اس میں یہ تعویذ گھول کر خالد کو پلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمسائی آئی، وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی۔ ممتاز یہ دوا لے آیا مگر اس نے خالد کو نہ دی۔ شام کو ممتاز کا ایک رشتہ دار آیا، ساتھ اس کا ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، ملیریا ہے، اتنا بخار ملیریا میں ہوتا ہے، آپ اس میں برف کا پانی ڈالیے، میں کونین کا انجیکشن دیتا ہوں۔ برف کا پانی ڈالا گیا، بخار ایک دم کم ہو گیا، درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا۔ ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی۔
لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بخار بہت تیز ہو گیا۔ ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا اور درجہ حرارت 106 تک پہنچ گیا تھا۔ ہمسائی آئی، اس نے خالد کو مایوس ہوتے دیکھا اور ممتاز کی بچی سے کہا بچے کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے۔ ممتاز اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے۔ ممتاز نے نیچے کارخانے سے اسپتال فون کیا۔ اسپتال والوں نے کہا مریض کو لے آؤ۔ ممتاز نے فوراً ٹانگا منگوایا، خالد کو گود میں لیا، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور اسپتال کا رخ کیا۔ سارا دن وہ پانی پیتا رہا تھا مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں اس کا حلق بے حد خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز کا حلق سوکھ کے لکڑی ہو گیا مگر اس نے پانی نہ پیا۔ اسپتال کے قریب تانگا پہنچا تو اس نے سگریٹ سلگایا۔ 2 ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگریٹ پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں یہ وہم گونج رہا تھا، ممتاز سگریٹ نہ پیو تمہارا بچہ مر جائے گا۔ ممتاز نے ٹانگا ٹھہرا لیا۔ اس نے سوچا یہ کیا حماقت ہے، یہ وہم سا فضول ہے، سگریٹ پینے سے بچے پر کیا آفت آ سکتی ہے۔ ٹانگے سے اتر کر اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھایا اور واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا۔ نہیں ممتاز، ایسا نہ کرو، خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے سگریٹ زور سے پھینک دیا۔ ٹانگے والے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ ممتاز نے محسوس کیا جسے اس کو دماغی کیفیت کا علم ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اپنی خفت دور کرنے کی خاطر اس نے ٹانگے والے سے کہا خراب ہو گیا تھا سگریٹ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک نیا سگریٹ نکالا، سلگانا چاہا مگر ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا یہ اوہام فضول ہے، مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کی منطق، اس کے استدلال، اس کے ادراک پر غالب آ جاتی تھی۔ ٹانگا اسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔ اسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کر دیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا برونکو نیمونیا ہے، حالت مخدوش ہے۔ خالد بے ہوش تھا۔ ماں اس کے سرانے بیٹھی ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ نل کھول کر اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا، ممتاز یہ کیا کر رہے ہو تم، مت پانی پیو، تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ابھر گیا۔ پانی پی کر غسل خانے سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرچھایا ہوا بے ہوش اسپتال کے آہنی پلنگ پر پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہیں بھاگ جائے، اس کے ہوش و آواز غائب ہو جائے، خالد اچھا ہو جائے اور وہ اس کے بدلے نیمونیا میں گرفتار ہو جائے۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا یہ سب اس کے پانی پی لینے کے باعث ہے، اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی، مگر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی کہ وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا۔ یہ اور کون تھا؟ کیوں اس کے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے تھے؟ پیاس لگی تھی، پانی پی لیا، اس سے خالد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا، پرسوں اس کی سالگرہ ہے، انشاءاللہ خوب ٹھاٹ سے منائی جائے گی۔ لیکن فوراً اس کا دل بیٹھ جاتا، کوئی آواز اس سے کہتی خالد 1 برس کا ہونے ہی نہیں پائے گا۔ ممتاز کا جی چاہتا کہ اس آواز کی زبان پکڑے اسے گدی سے نکال دے، مگر یہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوتی تھی، خدا معلوم کیسے ہوتی تھی۔
کیوں ہوتی تھی؟ ممتاز اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے دل دل میں اپنے اوہام سے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، کیوں تم مجھ غریب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شام ہو چکی تھی، ڈاکٹر خالد کو دیکھ چکے تھے، دوا دی جا رہی تھی، کئی انجیکشن بھی لگ چکے تھے، مگر خالد ابھی تک بے ہوش تھا۔ دفتر ممتاز کے دماغ میں یہ آواز گونجی، تم یہاں سے چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ ورنہ خالد مر جائے گا۔ ممتاز کمرے سے باہر چلا گیا، اسپتال سے باہر چلا گیا، اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہی۔ اس نے اپنے کو ان آوازوں کے حوالے کر دیا، اپنی ہر جنبش، اپنی ہر حرکت ان کے حکم کے سپرد کر دی۔ یہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئی، انہوں نے اس کو شراب پینے کے لیے کہا، شراب آئی تو اسے پھینک دینے کا حکم دیا۔ ممتاز نے ہاتھ سے گلاس پھینک دیا تو اور منگوانے کے لیے کہا، دوسرا گلاس آیا تو اسے بھی پھینک دینے کے لیے کہا۔ شراب اور ٹوٹے ہوئے گلاسوں کی بل ادا کر کے ممتاز باہر نکلا۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، صرف اس کا دماغ ہے جہاں شور برپا ہے۔ چلتا چلتا اسپتال پہنچ گیا، خالد کے کمرے کا رخ کیا تو اسے حکم ہوا، پت ادھر جاؤ، تمہارا خالد مر جائے گا۔ وہ لوٹ آیا، گھاس کا میدان تھا، وہاں ایک بینچ پڑی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، میدان میں اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کسی موٹر کے ہارن کی آواز اس خاموشی میں خراش پیدا کرتی بھی گزر جاتی۔ سامنے اونچی دیوار میں اسپتال کا روشن کلاک تھا۔ ممتاز خالد کے متعلق سوچ رہا تھا، کیا وہ بچ جائے گا؟ یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرنا ہوتا ہے؟ وہ زندگی کیوں پیدا ہوتی ہے جسے اتنی جلدی موت کے منہ میں چلا جانا ہوتا ہے؟ خالد ضرور۔ ایک دم اس کے دماغ میں ایک وہم پھٹا، بینچ پر سے اتر کر وہ سجدے میں گر گیا۔ حکم تھا اسی طرح پڑے رہو جب تک خالد ٹھیک نہ ہو جائے۔ ممتاز سجدے میں پڑا رہا، وہ دعا مانگنا چاہتا تھا مگر حکم تھا کہ مت مانگو۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خالد کے لیے نہیں اپنے لیے دعا مانگنے لگا، خدایا مجھے اس اذیت سے نجات دے، تجھے اگر خالد کو مارنا ہے تو مار دے، یہ میرا کیا حشر کر رہا ہے تو؟ دفتر سے آوازیں سنائی دی، اس سے کچھ دور 2 آدمی کرسی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں کا حال تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بیچاری ہر ڈاکٹر کے پاؤں پڑ رہی تھی، ہم نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی، بچنا محال ہے۔ میں نے یہ کہا تھا ماں سے کہ دعا کرو بہن۔ ایک ڈاکٹر نے ممتاز کی طرف دیکھا جو سجدے میں پڑا تھا، اس کو زور سے آواز دی، اے کیا کر رہا ہے، ادھر آ۔ ممتاز اٹھ کر دونوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ایک نے اسے پوچھا، کون ہو تم؟ ممتاز نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا، جی میں ایک مریض۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، مریض ہو تو اندر جاؤ، یہاں میدان میں کیوں ڈنڈ پیلتے ہو؟ ممتاز نے کہا، جی میرا بچہ ہے ادھر اس وارڈ میں۔ وہ تمہارا بچہ ہے جو؟ جی ہاں، شاید اب اسی کی باتیں کر رہے تھے، وہ میرا بچہ ہے خالد، آپ اس کے باپ ہیں۔ ممتاز نے اپنا غم و اندوہ سے بھرا ہوا سر ہلایا، جی ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، جائیے، آپ کی وائف بہت پریشان ہے۔ جی اچھا کہہ کر ممتاز وارڈ کی طرف روانہ ہوا۔ سیڑھیاں طے کر کے جب اوپر پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا نوکر رو رہا تھا۔ ممتاز کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگا، صاحب خالد میاں فوت ہو گئے۔ ممتاز اندر کمرے میں گیا، اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ممتاز پلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا، خالد آنکھیں بند کیے پڑا تھا، اس کے چہرے پر موت کا سکون تھا۔ ممتاز نے اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل چیر دینے والے لہجے میں اسے پوچھا، خالد میاں گگو کھائیں گے آپ؟ خالد کا سر نفی میں نہ ہلا۔
ممتاز نے پھر درخواست بھرے لہجے میں کہا، خالد میاں میرے وہم لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ممتاز کو ایسا محسوس ہوا جیسے خالد نے سر ہلا کر ہاں کی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، خالد میاں۔